बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरी चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल पर आने वाली तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ। बढ़ते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ, जो कि हमें कराची से सदफ़ ने भेजी है। सदफ़ बताती है कि ये वाक़या उनके खालू के साथ पेश आया जब वो हज की अदायगी के लिए खाना काबा गए। उनके ग्रुप में तकरीबन 10 से 15 लोग थे और ये ग्रुप के लीडर थे खालू मेरे। और जब मेरे खालू क्योंकि यहाँ पर पहले भी जा चुके थे, 2 हज उन्होंने पहले भी किए हुए थे, ये इनका तीसरा हज था। अब ये अपने ग्रुप को लेकर मुख्तलिफ़ ज़ियारत को गए और इसी में इन्होंने वादी जिन की भी सैर की। इनके ग्रुप में एक लड़का था वकास, जिसकी उम्र मेरे ख़्याल से 18-19 साल होगी और वो थोड़ा शरीर सा था, शरारती, मतलब हंसी मजाक करने वाला। जब ये लोग वादी जिन गए तो वकास को शरारत सूझी। उसने कहा कि मैं जो हूँ जिनों को देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जिन होते कैसे हैं। और इतनी बड़ी जो ये जगह है यहाँ पर तो मुझे कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। उसकी ये बात कहने की देर थी तो मेरे खालू और एक और जो अंकल थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं करो और ख़ामोश रहो। अच्छा, ये लोग जब वहाँ से घर आ गए, मतलब जो होटल में आ गए, क्योंकि होटल में रिहाइश थी इन लोगों की, होटल आ गए तो रात में वकास की तबीयत ख़राब होने लगी क्योंकि उसको जो है झटके से लगने लगे उसके जिस्म में, जैसे कि कोई उसको बार बार धक्का देता है या उसको हिलाता है। और उसके साथ साथ उसको तेज़ बुखार हो गया। बुखार भी इतना तेज़ हुआ कि तकरीबन 103 से वो ऊपर जा रहा था बुखार, और उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसकी ये हालत देखकर जो सब लोग थे वो परेशान हो गए और मेरे खालू और वो अंकल कहने लगे कि हो ना हो ये जो है, इसको जो ये मसला हुआ है वादी जिन से ही हुआ है, क्योंकि ये इसकी जो बोलने का तरीका था और जो उसने शरारत की है, ये लगता है इसको महंगी ना पड़ जाए। खैर मेरे खालू ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। खैर उन्होंने वहाँ पे उसको बिठाया, वज़ू करवाया, उसको सामने बिठाकर मेरे खालू ने कुछ कलमात पढ़ना शुरू किए, मतलब कि वो उन्होंने वहाँ पे जो पढ़ाई शुरू की। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक जो है आवाज़ उनको महसूस हुई, मतलब आवाज़ आई और वो कहने लगा कि इसने हमारा मजाक उड़ाया है, अब हम इसको बताएंगे कि जिन होते कैसे हैं। मेरे खालू ने कहा कि मेहरबानी करें आप इसको छोड़ दें, बच्चा है, उसको नहीं पता था कि ऐसी बात नहीं करनी। तो उसने कहा कि ठीक है, कल इसको मगरिब की नमाज़ के बाद वहाँ पे ले आइएगा और ये वहाँ पर आकर सबसे माफ़ी मांगेगा तो फिर हम इसको माफ़ करेंगे। मेरे खालू ने कहा कि ठीक है, कल हम इसको वहाँ पर लेकर आएंगे, मगर आप इसको अभी तंग मत करें। उसने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे सन्नाटा हो गया, मतलब ये कि वो जो जिन था जो भी था वो चला गया, तो खालू उठे और खालू ने उसको कहा कि तुम जो हो कल अब मेरे साथ वापस वहाँ पे जाओगे और तुम वहाँ जाकर माफ़ी मांगोगे। उसने कहा कि ठीक है, मुझे अब पता चल गया है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। कल फिर ये मगरिब के बाद मेरे खालू और वो लड़का वकास और एक और अंकल, ये तीनों वादी जिन गए और वहाँ पर जाकर उसी तरह मेरे खालू ने जो है पढ़ाई शुरू की और इसको सामने बिठाकर, और फिर थोड़ी देर के बाद वही आवाज़ जो कि कल जो जिन था, ये जो भी आवाज़ थी वो वहाँ पर सुनाई दी। उसने कहा कि इसको बोलो कि ये ऊंची आवाज़ में सबसे माफ़ी मांगे, जो मैंने अल्फाज कहे थे वो मेरे अल्फाज गलत थे, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। इसी तरह फिर वकास ने सबसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि आइंदा मैं कभी भी इस तरह की कोई शरारत नहीं करूँगा। फिर ये लोग वहाँ से वापस आ गए और आकर फिर जितने दिन भी इनकी रिहाइश थी वहाँ पर उन्होंने रहे और फिर ये लोग वापस पाकिस्तान आ गए। मेरे खालू की उस टाइम शादी नहीं हुई थी, इनकी मंगनी हुई थी
اور پھر اب آتے ساتھ ہی سب نے مطلب کہا کہ اب جو ہے شادی کر دینی چاہیے، کہ شادی کا شور اٹھ گیا۔ میری خالہ جو تھیں وہ جو ہے ان کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی، اور میرے خالو اور خالہ میں کزن والا رشتہ تھا، مطلب جو میرے خالو تھے وہ ان کے تائزاد بھائی ہیں۔ دونوں گھروں میں جو ہے وہ شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے میرے جو ہے مطلب خالو کے جو ابو تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا، اور کافی دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ خیر بہت زیادہ ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے جو ڈیٹ ہے وہ آگے کرنی پڑی، کیونکہ ان کا جو ہے آپریشن تھا تو وہ جو ہے وہ بھی لازمی تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ڈیٹ جو ہے 2 مہینے آگے کی کر دیتے ہیں۔ خیر شادی کی ڈیٹ کو 2 مہینے آگے کیا، آپریشن ہوا، اور وہ جو خالو کے ابو تھے وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئے۔ پھر وہی 2 مہینے کے بعد بھی جو شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آنے لگا، کبھی کسی چیز کا مسئلہ، کبھی کسی چیز کا، اور اب جو ہے خالو کی طبیعت خراب رہنے لگی کہ ان کو جیسے ہی وہ گھر آتے اور ان کو تیز بخار ہو جاتا۔ اب شادی کی تیاریاں شروع کی گئیں، اور جو شادی کا دن قریب آ گیا اور خیر و عافیت سے شادی ہو گئی۔ دلہن بھی آ کر گھر آ گئی۔ جب دلہن کو کمرے میں لے کے جایا گیا اور تمام خواتین جب کمرے سے باہر آئیں تو تھوڑی دیر کے بعد دلہن کی جو ہے اندر سے چیخنے کی آواز آنے لگی، اور جو وہ خواتین تھیں واپس کمرے میں گئی تو انہوں نے اس سے پوچھا، تو وہ کہنے لگیں کہ یہاں کمرے میں کوئی عورت تھی جس کی شکل بہت زیادہ بھیانک تھی، اور وہ میری یہ جو ہے بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور مجھے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اور جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ لوگوں نے کمرے کو چیک کیا مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میری خالہ باضد تھی کہ یہاں پر ایک عورت تھی جو کہ مجھے کچھ کہہ رہی تھی۔ خیر خالہ کو بڑی مشکلوں سے سمجھا بجھا کے کمرے میں بٹھایا گیا، اور خواتین جو تھیں وہ باہر آ گئیں۔ جب میرے خالو کمرے میں گئے تو میری خالہ نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ میرے خالو نے پڑھائی کی ان کے اوپر اور اپنے اوپر دم کیا۔ خیر وہ بتاتی ہیں کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے قریب ہے، اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھ کھولی تو ایک عورت میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور اس کا چہرہ جو تھا بہت ہی بھیانک تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے میں گھبرا گئی اور میں نے چیخنے شروع کر دیا۔ میں اتنا چیخ رہی تھی مگر وہ عورت جو تھی وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، اور میرا جسم بھی ایسے تھا جیسے کہ بالکل پتھر کا بن گیا ہو، کہ میں ہل نہیں پا رہی تھی، اور میں اپنی پوری جان سے چیخ رہی تھی، مگر ساتھ میں لیٹے ہوئے خالو کو ان کی آواز نہیں آئی۔ پتہ نہیں کس طرح خالہ کو دماغ میں یہ آیا کہ میں آیت الکرسی پڑھوں۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی، مگر وہ عورت جو تھی وہ اسی طرح ان کے سامنے رہی، اور اس نے خالہ کو کچھ کہا، اور پھر غصے سے خالہ کو دھکا دے کے ایک سائڈ پہ وہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ پھر میرے خالہ نے خالو کو اٹھایا اور ان کو بتایا، مگر میرے خالو کہنے لگے لگتا ہے آپ کو وہم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی وہم نہیں ہوا، اب میں کمرے میں نہیں رہوں گی 1 منٹ کے لیے بھی۔ وہاں سے اٹھ کے باہر کو جانے لگی۔ خالو نے کہا کہ سب کیا سوچیں گے کہ نئی نویلی دلہن اپنا کمرہ چھوڑ کے باہر آ گئی۔ خالہ نے کہا مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا اس کمرے میں، پتہ نہیں وہ کون ہے، کیا چاہتی ہے۔ خالو نے کہا کہ اچھا آپ رکو، میں باہر جا کے دیکھ کے آتا ہوں، کسی کو بلا کے لاتا ہوں۔ پھر وہ اپنی امی کو بلا کے لائے اور اپنی امی کو تمام واقعہ بتایا، اور جس طرح میری خالہ بتا رہی تھیں، رو رہی تھیں، تو سب کو یقین آیا کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ میری امی نے، جو میری خالہ نے اپنی جو ساس سے کہا کہ آپ جو ہے آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں نے یہاں پہ اس عورت کو دیکھا ہے اور وہ میرے کمرے میں ہے، کہ اس طرح کہنے پہ سب کو یقین آ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں معلومات کرواؤں گی، تم فکر نہیں کرو۔ تو بلکہ میرے جو ہے خالو کے ابو تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی واقعی دلہن جو ہے وہ ٹھیک کہتی ہے، کسی عالم کو بلانا چاہیے۔ دوسرے دن جو ہے انہوں نے کسی عالم کو بلایا، اور انہوں نے کمرے میں آ کے جو ہے پڑھائی کی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کمرے میں ایک عورت ہے جو کہ کہیں سے آئی ہے، آپ کے بیٹے کے اوپر وہ عاشق ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ میری جو خالہ تھیں اور ان کی ساس اور یہ سب لوگ شوق ہو گئے، مطلب وہ ڈر گئے، کہنے لگی کہ کون ہے۔ پھر جی ساری بات کی گئی، پتہ کروایا گیا،
انہوں نے کہا کہ یہ وادی جن سے ہیں، ان کے پیچھے آئی اور یہ ان کے اوپر عاشق ہیں۔ پھر اسے کہا گیا کہ بھائی ان کو چھوڑ دیں، اب ان کی شادی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ لوگ مجھے بھگانے کی کوشش کرو گے تو میں کوئی نہ کوئی نقصان کر کے جاؤں گی۔ بہتر ہے کہ میں بھی ایک مسلمان جن ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھے ان سے دور مت کریں۔ میں اس کو یا اس کی بیوی کو یا کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان اب نہیں پہنچاؤں گی، مگر آپ لوگ مجھے ان سے دور مت کیجیے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر تم وعدہ کرو کہ تم کسی بھی قسم کا نقصان نہیں دو گے ان کو۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف تھوڑا وقت جو ہے، یہ جو بندہ ہے مطلب جو میرے خالو ہیں، یہ میرے ساتھ عبادت کریں گے اور یہ میرے ساتھ گزاریں گے تھوڑا وقت۔ اس نے کہا کہ میں ان کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، اب بس میرے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا جائے جو کہ صاف ہو اور وہاں پہ یہ عبادت کریں۔ خیر اسی طرح کیا گیا، اور پھر جب میری خالہ کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، مطلب جو اپنا سسرال تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے مطلب بات اس نے جنی نے میری خالہ کو کسی بھی قسم کا تنگ نہیں کیا۔ ہاں بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی خالہ جیسے لیٹی ہیں یا ان کے پاس آ کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آ کے بیٹھا ہے۔ جب وہ پریگننٹ تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہر وقت وہ جو جنی ہے وہ ان کے آس پاس ہوتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی، باقاعدہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ اور خالہ کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ بھئی وہ جو ہے اچھی ہے، مطلب مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ خیر ان کا بیٹا ہوا تو یہ لوگ اس گھر سے علیحدہ ہو گئے اپنے سسرال سے، اور انہوں نے علیحدہ گھر لیا۔ جو علیحدہ انہوں نے فلیٹ لیا تو اس میں ایک کمرہ اس جنی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ وہاں پر میرے خالو جو ہیں عبادت کرتے ہیں، خالہ بھی وہیں عبادت کرتی ہیں، اور وہ جنی جو ہے وہ وہیں پر رہتی ہے۔ اور آج بھی جب ہم کبھی ان کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے اس کی جو ہے پریزنٹ محسوس ہوتی ہے۔ اول تو ہم خیر اس کمرے میں کم ہی جاتے ہیں جو کہ اس کا کمرہ ہے، اگر کبھی غلطی سے چلے بھی جائیں تو ہم 1 سے 2 منٹ وہاں زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، بس دل ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے باہر بھاگ جاؤ۔ اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی گرم سی کوئی چیز، ہوا ہمارے پیچھے سے گزری ہو۔ اکثر ہم جب اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں تو چھوٹی موٹی جو ہے یہ اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور خالہ بتاتی ہیں کہ اب جو ہے میں بہت آرام سے رہتی ہوں، وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی مجھے اس کے یہاں رہنے سے نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی شرارت میں خالہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی سوتن کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ خالہ جو ہنس کے ہمیں ڈانٹ دیتی ہیں کہ ایسے مت کہو، وہ اچھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعی میں بھائی وہ اتنا سچا عشق ہے اس کا ہمارے خالو سے کہ وہ ان کی خاطر اپنا پورا قبیلہ چھوڑ کے ان کے ساتھ یہاں پر رہ رہی ہیں، آج تک وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تھی عشرہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور تمام ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔